तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। अगर आप बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया करने की ख्वाहिश रखते हैं और बाइबल मुक़द्दस में जो लिखा है उसे जानने की ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और इस मुताले में अपने ख़ानदान के साथ मिलकर हमारे साथ शामिल हो जाइए। और बाइबल मुक़द्दस का ये मुतालिया हम खुदावंद के फ़ज़ल से 5 साल में मुकम्मल करेंगे। इस मुताले का मकसद ये है कि मसीह हम में बढ़े और हम कलाम में बढ़ें। बहुत सारे लोगों के पास घर में बाइबल तो मौजूद होती है, लेकिन घरों में बाइबल खोली नहीं जाती। हमें बाइबल मुक़द्दस की जिस तरह इज़्ज़त और ताज़ीम करनी चाहिए, हम उसकी इज्जत और ताज़ीम नहीं करते, लेकिन हम बाकायदगी से चर्च जाते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मगर मसीह हमसे ये नहीं चाहता। लिहाजा इस प्रोग्राम से हमारा मकसद और हमारी रोया सिर्फ कलाम को पेश करना है, और हम दुआ गो हैं कि खुदा इस किताब के जरिए लोगों के दिलों को खोले, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जिंदगियों को और दिलों को बदलने की कुदरत रखती है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हम खरूज की किताब के 19वें बाब पर पहुंच चुके हैं, और इस बाब का मुताला करने से पहले ये एक ठहराव का तकाजा करता है, क्योंकि ये लोगों की तारीख में एक नए मरहले का आगाज है। आप क्या कहेंगे? खरूज की किताब के पहले बाब से 18वें बाब तक खुदा अपने फजल से अपने लोगों के साथ मामला तय करता है। क्या वो इसके मुस्तहिक थे? नहीं, वो इसके मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन खुदा ने उन पर आग की बजाय मन बरसाया था। लेकिन चट्टान को मारा गया और खुदा ने अपने तरीके से अपने लोगों के साथ मामलात को तय किया। यहाँ 19वें बाब में हम देखेंगे कि लोग अपनी मर्जी से अपने आप को वो धोखा दे रहे हैं, और मूसा ने उनसे कहा कि जो कुछ खुदा ने हमें फरमाया हम उसके मुताबिक वो सब काम करेंगे। बहैसियत इंसान उन्होंने पहले अपनी मर्जी की, लेकिन जो कुछ खुदा कहता है हम उसे करने के काबिल नहीं। दरअसल ये सिर्फ इसराइल के लोगों के ताल्लुक से नहीं, बल्कि ये एक ऐसी आफत है जो तकब्बुर से मिली हुई है। और दरअसल बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो खुदा हमसे चाहता है हम उसके लायक नहीं हैं, लेकिन खुदा का तकाजा इंसान के लिए कुछ और ही होता है, और वो अभी इस तकाजे से बहुत दूर थे। सही। शरीयत के बारे में मजीद तफसील लेकर आएगी, और शरीयत क्यों, शरीयत में कब तौसी हुई, शरीयत की तकसीम क्या है, हम इस मौजू को तफसील से पढ़ेंगे। मुझे आगाज में चंद आयात पढ़ने की इजाज़त दीजिए, फिर मैं आपसे इसके बारे में सवाल पूछूंगा। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफीदीन से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे, और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मलकियत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। उसने हमें वो तारीख बताई जब लोग पहुंचे। ये बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के बाद 3रा महीना था।
وہ سینا کے بیابان میں پہاڑ کے سامنے آئے اور یہ شاید خدا کا پہاڑ خورب ہے، اور وہ اس معاملے کی تاریخ خروج کے بعد 3 ماہ بتاتا ہے، اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس جگہ لوگوں کو شریعت ملی، لہٰذا ان کو ملک مصر سے نکلے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، کوئی زیادہ سال نہیں۔ برائے مہربانی پہلے آپ مجھے انسان کے دل کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے غور کیا کہ وہ مصر سے 15ویں تاریخ کو نکلے تھے، یا فسح کے برے کے 15ویں دن تک کہہ سکتے ہیں، یا پھر تیسرے مہینے میں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مصر سے نکلے ہوئے 50 دن ہو چکے تھے، اور اگر یہ بات سچ ہے کہ ان کو 50 دن پورے ہو چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں 50ویں دن کی عید یا پھر اعمال 2 میں پینتیکوست اعمال کی 2 عید کے دن تک پہنچے ہیں، جو ہم سب کے لیے نجات تھی، کیونکہ یہاں پر پالوس رسول اس کام کی بات کر رہا ہے جو مسیح نے مکمل کیا، بس ہمیں ایمان رکھنا ہے اور قبول کرنا ہے تو ہم نجات پائیں گے۔ لیکن یہاں پر ان کے کام کچھ اور تھے، ہمیں تیار رہنا ہے، لیکن موسیٰ اوپر گیا، لیکن اس کے واپس آنے سے پہلے کیا ہوا؟ خداوند کے سامنے 40 دن گزارنے کے بعد لوگ پہلے ہی موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے بچڑے کی عبادت کر چکے تھے، اور موسیٰ کے ان کے پاس واپس آنے سے پہلے وہ شریعت کے 3 احکامات توڑ چکے تھے اور قبول کر چکے تھے۔ صحیح۔ چوتھی آیت میں خداوند اسم ضمیر استعمال کرتے ہوئے ان سے شخصی طور پر بات کرتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا، میں ہی ہوں جس نے یہ کیا، اور کیسے میں تم کو عقاب کے پروں پر بٹھا کر لایا، میں ہی ہوں جس نے تمہیں برداشت کیا، میں وہی ہوں جو تمہیں نکال لایا، اس لیے سب کچھ کرنے والا خدا ہے۔ صحیح۔ کیا وہ ہمیں لوگوں کی طرح کچھ بتانا چاہتا ہے؟ کیا وہ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح کچھ بتانا چاہتا ہے؟ پہلے ہم اپنے دیکھنے والوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن خداوند نے کہا میں ہوں جس نے برداشت کیا، اور موسیٰ تجھے کیا کرنا تھا، اور جب آپ کو پانی یا من چاہیے ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن حقیقت میں اس کو بائبل کی ایک خوبصورت آیت کے طور پر سمجھتا ہوں، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر میں اپنے پاس لے آیا۔ مجھے کچھ آیات یاد ہیں جن کو میں اپنی اور اپنے دیکھنے والوں کی تسلی کے لیے یہاں پر پڑھنا چاہوں گا، جیسا کہ یسایہ 63 میں وہ کہتا ہے کہ ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور ان اس کو کے حضور بچایا۔ کے فرشتے نے انہیں بچایا، اور اس نے اپنی الفت اور رحمت میں ان کا فدیہ دیا۔ اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لیے پھرا۔ ہوسیہ 11 میں لکھا ہے، میں نے ہی بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ہی انہیں گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی وہ ہوں جس نے انہیں صحت بخشی، اور میں نے ان سے باپ جیسا سلوک کیا۔ باپ بیٹے کے ساتھ قدم با قدم چلتا ہے۔ اعمال کے 13ویں باب میں خوبصورت آیت موجود ہے جسے میں پڑھنا پسند کرتا ہوں، اور میں یہاں پر آپ کے لیے اس سے پڑھوں گا۔ اور کوئی 40 برس تک بیابان میں ان کی عادات کو برداشت کرتا رہا تھا۔ یہ پہلا ترجمہ ہے، اور دوسرے ترجمے میں یوں لکھا ہے کہ اس نے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ لیکن مجھے ایک اور ترجمہ زیادہ پسند ہے جہاں لکھا ہے کہ اس نے ان کی ایسی دیکھ بھال کی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ لہٰذا وہ ایک ماں ہے، اور وہ ایک باپ بھی ہے جو ایک اچھی تربیت کرنے کے قابل ہے۔ در حقیقت ہم سب خداوند میں پلتے ہیں، وہ ہمارا پالن ہار ہے، اور یہ کتنی زبردست بات ہے۔ صحیح۔ جب خدا نے خود کو ان پر ظاہر کیا اور کہا کہ میں ہی اول اور آخر ہوں، میں ہی تمہیں مصر کی غلامی سے چھڑا لایا ہوں، اور میں صحیح۔ تمہیں عقاب کے پروں پر بٹھا کر ساتھ لے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر اعتماد کرتے، خدا انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ہی ہوں جو سب کچھ کر رہا ہے، تم نہیں ہو، خود پر اعتماد نہ کرو اور شریعت مانگو۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے۔ میں 5ویں آیت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اگر اب تم میری بات مانو اور میرے عہدوں پر چلو تو تم سب قوموں میں سے میری خاص ملکیت ٹھہرو گے۔ کچھ لوگ اس کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ تم میرے زیور ہوگے۔ ہم یہ آیت ملاکی کے 3 باب کی 17ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں۔ جب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی، خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور پھر ان سے کہا کہ وہ میرے لوگ ہوں گے جس دن میں انہیں اپنے زیور بناؤں گا۔ کچھ صحیح۔ اسے کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کے طور پر بھی جوڑتے ہیں، اور کچھ اسے خزانہ یا پھر قوموں کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔
لیکن میں نے تمہیں چنا ہے۔ کوئی بھی خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے انہیں کیوں چنا، کیونکہ چناؤ کرنے کا اختیار خدا کے پاس ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ قبول نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ جو خدا کی بائبل کو پسند نہیں کرتے ہیں اور خدا کو تخت سے اتارنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہ کیا، وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہٰذا میں نے تمہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چنا کہ تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو بھی سنا دے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں خدا ان کی عزت رکھنے کے لیے ایک منصوبہ بنا رہا تھا، جب وہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میری خاص ملکیت ہوں گے، کاہنوں کی ایک ملکیت اور ایک مقدس قوم، جی اور وہ صحیح۔ ایک پاک قوم ہوں گے، اور کاہنوں کی ایک مملکت جو اس کی قربت، قدر اور عزت ہوگی، لیکن انہوں نے اس کی حقارت کی اور اپنے لیے ایک شریعت مانگی۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس بات کو جاری رکھیں گے۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے، اور انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ ہمیں اس جملے میں کاہنوں کی مملکت اور ایک مقدس قوم کے بارے میں سمجھا دیجئے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ کہانت 4 مراحل میں سے گزری۔ شریعت سے پہلے خاندانی کہانت، اور پھر شریعت کے تحت لاویوں کی کہانت، پھر وہ کہانت جو خدا نے ان کے لیے چاہی لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب کلیسیا کہانت بن چکی ہے، اور یہی خدا کا وہ جلال ہے جسے ہم آخر میں خدا کی 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں دیکھیں گے۔ شریعت دینے سے پہلے یہ کہانت کہاں تھی؟ گھر کا مالک خاندان کا ایک سربراہی کاہن ہوتا تھا۔ اس کی مثال ہم نوح میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے قربانی گزرانی، ایوب نے اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے قربانیاں گزرانی۔ لہٰذا فسح کے برے تک یہی کہانت تھی۔ خاندان کے بزرگ اور خاندان کا سربراہ یہ قربانی گزرانتا تھا۔ یہ خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری تھی، اور یہی خاندانی کہانت تھی۔ اور پھر خداوند کا مطلب یہی کہانت ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت ہوگی، پوری قوم، مطلب پوری ہی قوم کاہن ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ ایک قربت، وہ کاہن ہے جو خداوند کے قریب آتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے قریب آئیں۔ جب مسیح یہاں زمین پر آیا تو سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آ گئے۔ خداوند نے ان سب کو خوش آمدید کہا، اور جب وہ صلیب پر موا تو ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑوں میں چاک ہو گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب انسان اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے پاس آؤ اور کاہنوں کی ایک مملکت بناؤ، اور یہی بات ہمیں پہلے پطرس اس کے 2 باب میں پڑھتے ہیں۔ لیکن تم کلیسیا ایک چنی ہوئی نسل ہو، ایک شاہی کہانت، اس کی مملکت کے لیے ایک قوم، اور تم اس کی فضیلت کا اعلان کر سکتے ہو جس نے تمہیں اندھیرے سے نکال کر اپنی شاندار روشنی میں بلایا۔ یہ مسیحی کہانت ہے، لیکن افسوس کہ مسیحت میں یہ معاملہ کھو گیا تھا۔ تمام ایمانداروں کی کہانت نئے عہد نامے کی روشنی میں تمام کلیسیا کی سچی کہانت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم عبرانیوں میں نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس کاہن ہیں، کیونکہ ہمیں کاہنوں کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی کاہن ہیں، اور کاہن زمینی مقدس مقامات میں داخل نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے پاس سردار کاہن ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صرف ایک ہے، اور وہ اپنی کہانت کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ وہ ملک صادق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ یہ وہ کہانت ہے جو خدا اب تک یہاں قائم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے لاویوں کی کہانت کو چنا، اور وہ شریعت کے ماتحت ہو گئے۔ اور لاویوں کی کہانت کے بارے میں عبرانیوں ہمیں بتاتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی
कामलियत नहीं। लिहाजा तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलिकत होगे कि अल्फाज अब मसीही कहानत में पूरे होते हैं। सही। लोगों में नहीं बल्कि कलीसिया में, मसीही कहानत में। बिल्कुल। और मसीही कहानत में अब तमाम ईमानदार काहिन बन चुके हैं जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी बादशाह और हमें खुदा काहिन। बाप के लिए सही। काहिन बना दिया। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाओ ताकि काहिनों के मुकद्दस फिरका बन जाओ। और लोगों को अब काहिनों और आम लोगों में बांटना लावियों की कहानत की तरफ वापस जाता है, जैसे कि मसीह अभी तक नहीं आया और उसके सलीब का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक निजाम की तरफ लौटा है जो कि खत्म होने के करीब है और पालूस रसूल के बाद। ठीक है, शुक्रिया। और जब हम 7वीं आयत पर पहुंचते हैं तो मूसा ने आकर उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावन ने उसे फरमाई थीं बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया और कहा, ये कौम की आवाज है, जी तमाम लोगों की आवाज। सही। जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावन को जाकर सुनाया। लिहाजा जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो सब हम करेंगे, लेकिन इसकी उन्हें कीमत अदा करनी पड़ी। लिहाजा भाई यूसुफ, आप इस जुमले में क्या देखते हैं? ये एक दफा नहीं हुआ। अगर एक दफा हुआ होता तो हम कह देते कि शायद जुबान फिसल गई। भाई ये गलती थी, लेकिन उन्होंने इसको 3 बार दोहराया था। यहाँ पर एक दफा जिक्र है जिसे आपने 24वें बाब की 3री और 7वीं आयत में पढ़ा। उन्होंने कहा जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। लेकिन मसीह के सलीब पर 2000 साल पहले किए हुए काम करने के बाद भी हम ये सोचते हैं क्या हम इस काबिल हैं कि खुदा को खुश कर सकें, और खुद को इस काबिल हम बना पाए हैं कि उसकी रसाई तक हम पहुंच सकें। लेकिन भाई यूसुफ, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि क्या करना बेहतर है, ये कहना कि मैं तेरे अहकामात नहीं मानूंगा, या फिर ये कहना कि मैं तेरे अहकामात को मानूंगा? लोगों ने खुदा के दिए हुए अहकामात को माना, फिर मसला क्या था? मैं एक तमसील का इस्तेमाल करते हुए जवाब देना चाहूंगा जो मसीह ने कही। एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने एक बेटे के पास जाकर कहा, ए बेटे तू आज ताकिस्तान में जाकर काम कर, और उसने जवाब में कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो दूसरे के पास जाकर कहता है मेरे ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब दिया अच्छा जनाब, और पहले पछताया और फिर वो काम पर गया। जबकि दूसरा जिसने कहा कि जी जनाब वो काम पर नहीं गया। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर लोग किसकी मानिंद हैं? दूसरे बेटे की तरह। ये तमसील मत्ती 21 में है। पहले ने सख्ती से जवाब दिया लेकिन अपने बाप की मर्जी को बजा लाया। उसका रद्द-ए-अमल अच्छा था। ईसाया कहता है ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं। सही। लिहाजा मसला लोगों की अपनी बदउनवानी को पहचानने में नाकाम रहना है। सही। उन्होंने सोचा कि वो काबिल हैं, बिल्कुल कि वो अपनी कुव्वत से खुदा के कामों सही। को मानने या पूरा करने के काबिल हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि सही। वो बदउनवान हैं। पस शरीयत आई और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख मैं तेरे पास आता हूँ, क्योंकि तू मेरे अहकामात को मानने और उन पर अमल पैरा होने के काबिल है। मैं तेरे पास कैसे आऊंगा? और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करे। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावन से बयान की, और खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावन तीसरे दिन सब लोगों को देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। और तुम लोगों के लिए चारों तरफ हद बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार तुम इस पहाड़ पर ना चढ़ना और ना उसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर कोई उसे हाथ ना लगाए, बल्कि वो ला कलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। खा वो इंसान हो खा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाएं। मंजर खौफनाक है और वहां खौफ और इंतबाह की सूरत हाल है, और उस तक रसाई मना है और एक काला बादल आएगा। लिहाजा शरीयत के सिलसिले में ये हमें क्या बताता है? ये हमें शरीयत के माहौल के बारे में बताता है, जो कि एक खौफनाक माहौल था। बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स, जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो इसकी समझ हमें आसमान से हासिल हुई और खुदा का जलाल चरवाहों के गिर्द चमका और आसमान से आवाज आई, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। ये फजल है। खरूज 19 में शरीयत है, और जब आप
عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہے تم نہیں آئے، وہ مسیح میں ایمانداروں سے بات کر رہا ہے، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممنوع تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا، اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کا ایسا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے کلام نہ کیا جائے، اور صرف یہی نہیں وہ نظارہ بہت زیادہ ڈرانے والا تھا، اور موسیٰ نے کہا کہ میں ڈرا اور کانپا۔ لیکن یہ شریعت ہے، اور جب مسیح آیا تو ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اس کی پیدائش کے منظر کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، اور پھر سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی باتوں کو سن سکیں، اور پھر ایک بد چلن عورت مسیح کے پاس گئی اور دیکھیں یہاں پر مسیح نے اس سے کیا کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے ایمان نے ہی تجھے بچا لیا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 10 میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں۔ کپڑے دھونے کے حوالے سے کیا یہ یہاں کچھ لفظی معنی ہے جسے ہونا چاہیے تھا، یا یہ روحانی معنی رکھتا ہے؟ جی بھائی، اس وقت یہ لفظی معنی بھی رکھتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے روحانی معنی بھی تھے، اور وہ اسے سمجھ نہیں پائے، انہوں نے ظاہری طور پر بس اسے سمجھا تھا۔ آپ اسے جہاں بھی دیکھیں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن میں اس فرق کو بیان کرنے کے لیے یہاں 2 آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ یہ ایک عظیم انسان کی بات ہے۔ یہاں ہم باعزت شخص ایوب کو دیکھیں گے جس کی مانند پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر میں اپنے آپ کو برف کے پانی سے دھوؤں، مطلب ایوب کے 9ویں باب کی 30ویں آیت میں، اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوؤں اور اپنے ہاتھ کتنے بھی صاف کر لوں، مطلب میں اپنے ہاتھوں کو جیسے مرضی دھوؤں، تو بھی تو مجھے کھائی میں غوطہ دے گا اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے۔ اور پھر یرمیہ 2:2 میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، خداوند یرمیہ کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے، ہر چند تو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سے صابن کو استعمال کرے، تو بھی خدا یہ فرماتا ہے کہ تیری شرارت کا داغ ہمیشہ میرے حضور عیاں رہے گا۔ انہوں نے اسے بہت آسان بنایا، میں اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کو دھوتا ہوں اور اپنے کپڑے دھوتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے عزیزو، آپ کے دل میں کیا بات ہے؟ کیا کوئی دیکھتا ہے؟ ہاں، خدا ضرور دیکھتا ہے، خداوند دیکھتا ہے۔ وہ سیمول سے کہتا ہے کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، انسان ظاہری صورت دیکھتا ہے لیکن خداوند دل دیکھتا ہے۔ طوفان کیوں آیا تھا؟ کیونکہ انسان کے دل کے خیال لڑکپن سے ہی برے ہیں، اور خداوند سب کچھ جانتا تھا۔ اور اگر ہاتھ ہی پانی سے دھوئے جائیں تو گناہوں اور بدکاریوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ میں 19ویں باب کو سوالات پوچھے اور جوابات لیے بغیر بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ شریعت کی ابتدا اسی باب میں ہوئی ہے۔ لوگوں کو ان کی درخواست پر شریعت دی گئی، انہوں نے سوچا کہ وہ خدا کے حضور ثابت قدم رہ سکتے ہیں، لہٰذا خدا انہیں شریعت دے گا۔ لہٰذا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا ہے؟ اور اگر شریعت بچاتی نہیں اور راست باز نہیں ٹھہراتی تو پھر شریعت کیوں؟ آخر کیوں؟ شریعت کیا ہے اور کیوں ہے؟ اگر شریعت بچتی نہیں اور راست نہیں ٹھہراتی تو شریعت کیوں؟ شریعت کیا ہے اور شریعت کیوں ہے؟ یہ خدا کا ایک تقاضا ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ قتل یا زنا نہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ وہ پہاڑی واز کا اس میں معیار زیادہ تر نہیں چاہتا، ہے۔ جی اس میں بالکل ٹھیک زیادہ کہا۔ نہیں۔ یہ سب منطقی مسائل ہیں۔ قتل نہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ قتل نہیں کرتے تو کیا آپ زندہ نہیں رہتے؟ یہ خدا کے کم سے کم تقاضوں کی بات ہے۔ پھر یہ شریعت کیوں؟ اس سوال کا ذکر غلطیوں 3:19 میں واضح طور پر لکھا ہے۔ پھر شریعت کیوں؟ جواب یہ ہے، یہ شامل کی گئی، یہ خدا کے منصوبے میں شامل کی گئی، یہ نافرمانوں کے سبب سے شامل کی گئی تاکہ سرکشی ظاہر ہو جائے۔ یہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدے کیے گئے تھے، اور
یہ گلتیوں 3:19 میں لکھا ہے، اور یہی صورتحال رومیوں کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں ہے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنا زیادہ ہے، لیکن جہاں گناہ زیادہ بہت ہوا زیادہ۔ وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا۔ گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک مریض ہے جی جو خوفناک بیماری میں مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ تندرست ہے، جی مگر اسے علاج کی ضرورت ہے، جی لہٰذا اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل صحیح، وہ سمجھتے تھے کہ وہ 100% ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ خداوند نے شریعت انہیں اس لیے دی تاکہ حاکم ان کی غلطی کو ان پر ظاہر کرے اور وہ جانے کہ وہ کس قدر غلط تھے۔ لہٰذا جب تک مسیح نہ آئے اور وہ لوگ اسے قبول نہ کریں تو یہ لوگ جو اپنی تمام دنوں میں شریعت یا شریعت کے کاموں پر عمل پیرا نہیں ہو سکے تو لعنت ضروری ہوئی۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ شریعت کے حکم کو دیے جانے سے پہلے ہی پہلا، دوسرا اور تیسرا حکم توڑ چکے تھے۔ صحیح، شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور اگلے پروگرام میں ہم شریعت اور 10 احکامات کے بارے میں جانیں گے، لیکن ابھی مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جس دن شریعت دی گئی وہ دن خوفناک تھا، اور جس دن یسوع پیدا ہوئے فرشتے خوشی کے ساتھ خوشخبری لائے، اور یہاں تک کہ اس کی زندگی میں بھی ہر کوئی اس کے قریب آ رہا تھا۔ یہ جملہ کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے ظاہری طور پر فرمانبرداری کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان جو ضدی اور ظالم دل رکھتا ہے وہ خدا کے کم سے کم تقاضے بھی پورے نہیں کر سکتا۔ بیابان میں لوگوں کی شکایات اور ان کی گردن کشی کے باوجود خداوند وفادار رہا۔ اس نے انہیں عقاب کے پروں پر بٹھایا اور ان کے راستوں کو اوپر رکھا، اور آج ہم سے بھی وہ یہی کرتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے بھائی، خدا آپ کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدا کے ذہن میں اس قوم کے لیے منصوبہ موجود تھا کہ وہ کاہنوں کی مملکت بنے، اس کی خاص مملکت بنے اور ایک مقدس قوم بنے۔ جب انہوں نے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا اور شریعت چاہی تو یہ قوم ناکام ہوئی، پر افسوس کہ وہ مقدس قوم بننے اور کاہنوں کی مملکت بننے سے رد کیے گئے۔ لہٰذا جب تک مسیح نہ آئے اور کلیسیا کے نام سے ایک نیا منصوبہ قائم نہ کرے، جس کے بارے میں پطرس نے اپنے پہلے خط کے 2 باب میں کہا، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ نہ بنو۔ بائبل اب ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ مسیح نے جو صلیب پر کیا اس کے بعد ہم سب کاہن بن چکے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیحی دور میں تمام ایماندار کاہن ہیں۔ مکاشفہ 1:6 میں جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا، پہلے پطرس میں لکھا ہے ہم مقدس کاہن ہیں، اور بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جو ہمارے موجودہ دور کے لیے ہو کہ کاہنوں کا ایک الگ گروہ ہے اور عام لوگوں کا الگ گروہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودیت اور لاویوں کی کہانت کی طرف دوبارہ لوٹنا جو غیر مروج اور پرانی ہو چکی ہے اور مسیح کے آنے کے بعد ختم ہو چکی ہے، اور ایک نئی کہانت قائم ہو چکی ہے۔ ہم بائبل کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ہمیں بائبل کے الفاظ کی عزت کرنی چاہیے، اور جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ اور آپ کے ارد گرد والوں کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے ایک روشنی کی کرن ثابت ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔